लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और आपके सहाबा पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सुनहरी बात। पिछले दिनों डॉक्टर अली वकार कादरी साहब की दो वीडियो सामने आई, जिसमें उन पर दाढ़ी के एतबार से सवाल किया गया कि आपने दाढ़ी छोटी क्यों रखी है। तो उस पर उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया और अपनी उस एक मुश्त से कम रखी जाने वाली दाढ़ी पर कुछ दलाइल देने की कोशिश की। फिर उन पर कुछ एतराज़ात वग़ैरह हुए, जिस पर उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई। तो हमने ये बेहतर समझा कि हम डॉक्टर साहब की दोनों वीडियोस के अंदर बयान करदा दलाइल का इल्मी जायज़ा लें और आपके सामने बात को पेश करें, ताकि आप शरई दलाइल के मुताबिक इस मसले को समझ सकें। हम उनकी इन दोनों वीडियो के दो जवाब आपको बताएंगे। पहला जवाब आशिकाना जवाब है। जैसे कि आपको मालूम है कि मज़हब इस्लाम इश्क का दूसरा नाम है। हम मुसलमान अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। इश्क इस बात का तकाज़ा करता है कि माशूक की सीरत, आदात और तरीक़ों को बग़ैर शरई हैसियत मालूम किए मान लिया जाए। आशिक तो माशूक की नकल करने को सआदत और खुशकिस्मती समझता है। वो तो दलील और हुज्जत नहीं मांगता। अगर सही दलील से ये बात साबित हो जाए कि माशूक ने ऐसे किया है या ऐसा करने का हुक्म दिया है, तो आशिक उसको अपना लेता है। और ये बात हमने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में देखी कि बतरीक़ा अदम और अतम मौजूद थी कि वो आप अलैहिस्सलाम से जो कुछ देखते और आपको करते हुए जो कुछ यानी मुलाज़ा करते, उसको अपने अंदर ले आते। फिर सहाबा के बाद तमाम उम्मत के सुलहा और अल्लाह वालों ने इसी रवश को इख्तियार किया। तो मेरे भाइयों, अगर हम आशिक हैं तो हम हुक्मों की हिकमतें तलाश करने लग जाएं, इसका हमें हक नहीं है। बल्कि हमें अल्लाह के हर हुक्म और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत और तरीक़े पर सर तस्लीम ख़म कर लेना चाहिए। यही जज्बा मज़हब इस्लाम में मतलूब भी है और यही रविश कुरान करीम की आयत लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना और फत्तबिऊनी का मिस्दाक है। हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि आप किसी भी तरह ये बात साबित कर दें कि जो माना और हुक्म आपने दाढ़ी से मुतालिक समझा है, ये माना सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हाए किराम और सालिहीन उम्मत रहमहुमुल्लाह ताला ने भी समझा हो। किसी एक का अमल आप अपने अमल की तरह दिखा दें, तो ये आपकी बात और नुक्ता नज़र काबिल एतबार होगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सोबत याफ्ता सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और उनके शागिर्दों और बाद की उम्मत में किसी ने भी दलाइल के से इस्तिदलाल का वो नहज इख्तियार नहीं किया जो डॉक्टर साहब ने इख्तियार फरमाया। जिस तरह की दाढ़ी डॉक्टर साहब ने रखी हुई है, सल्फ़े सालेहीन में किसी ने नहीं रखी और ना ही इतनी मिकदार को सल्फ़े सालेहीन में उम्मत के उलमा सुलहा में किसी ने भी इसको सुन्नत या वाजिब नहीं कहा। अगर कहा है तो हिम्मत फरमाएं और हमें वो दलाइल दें और हिम्मत फरमाकर ये भी बता दें कि जिस तरह की दाढ़ी आपने रखी हुई है, क्या आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इस तरह की दाढ़ी रखना साबित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा इसका इल्मी जवाब है कि देखिए, दाढ़ी रखने का हुक्म
ہمیں کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو مانتے ہیں، اور احادیث میں داڑھی کے بارے میں 6 لفظ آئے ہیں۔ نمبر 1، اوفرو، عین کے ساتھ، یعنی داڑھی کو بڑھاؤ تاکہ بال زیادہ اور دراز ہوں۔ نمبر 2، اوفو، واو کے ساتھ، یعنی کامل کرو، پورا کرو۔ نمبر 3، ارخو، یعنی لٹکاؤ، لمبا کرو۔ نمبر 4، ارجو، مؤخر کرو، یعنی بالکل نہ لو۔ نمبر 5، وفرو، یعنی زیادہ کرو، پورا کرو۔ اور نمبر 6، دعو، یعنی چھوڑ دو۔ اب جو ان الفاظ 6 ہیں، ان کے جو معنی ہم نے آپ سے عرض کیے، یہ ہم نے اپنے سے نہیں بیان کیے، یہ علماء نے، فقہاء اور محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان تمام لفظوں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ لمبی داڑھی رکھنا یہ مامور بہی ہے، اور اس لیے یہ واجب ہے۔ جس طرح داڑھی منڈوانا حرام ہے، تو کترنا اور خشخشی رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ وجوب کے منافی ہے، اور اس سے حکم شرعی کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا۔ باقی رہی یہ بات کہ داڑھی کے وجوب کہاں سے ثابت ہوتا ہے، تو دیکھیں جو ہم نے آپ سے 6 لفظ ذکر کیے، یہ تمام امر کے صیغے ہیں، اور مطلق امر یہ وجوب کے لیے آتا ہے، اور وجوب سے پھیرنے والی دلیل یعنی دلیل صارف وہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجوسیوں کو یہ کہنا کہ میرے رب نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اسی طرح ایک روایت میں آپ کا فرمانا کہ ہمارے دین میں یہ حکم ہے، اور ایک روایت میں کہنا کہ فطرت یعنی دین یا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ یہ سب دلائل داڑھی کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ احادیث جو ہم نے آپ سے عرض کی، جو کتب احادیث میں موجود ہیں، جیسے سنن ابو داؤد میں، بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی شریف میں، بزار میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس طرح جو ہے کتاب الآثار میں، یہ تمام روایتیں وہاں موجود ہیں۔ تو یہ تمام احادیث یہ داڑھی کے وجوب پر عبارت النص ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی داڑھی ہلنے سے یہ سمجھا کہ آپ نماز میں قرات فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا داڑھی کا خلال کرنا، یہ داڑھی کے لمبا ہونے پر دلالت النص ہے۔ دوسری بات، داڑھی پر آپ علیہ السلام کا مداومت فرمانا، اور داڑھی منڈوانے والے مجوسیوں کو دیکھ کر آپ کا رخ انور کو پھیر لینا، یعنی نکیر فرمانا، یہ بھی وجوب کی دلیل ہے، جس کا اقرار ڈاکٹر صاحب نے دوسری ویڈیو میں کیا ہے کہ میں اس کے واجب ہونے کو مانتا ہوں۔ باقی رہا تعین مقدار، تو مرفوع احادیث اس بارے میں مجمل ہے۔ مرفوع حدیث کے 6 الفاظ داڑھی کے لمبے ہونے اور کثرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کتنی لمبی ہو اس پر احادیث خاموش ہیں، اور ان میں اجمال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے اس اجمال کی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے کہ کم از کم مقدار ایک قبضہ یعنی مشت ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قبضے کے زائد لینا یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ حضرات ایک قبضہ سے زیادہ جو ہے وہ مختلف مواقع پر داڑھی کو لے لیا کرتے تھے، کاٹ لیتے تھے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت جو باب تکلیم الاظفار میں آئی، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس پر فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس میں تفصیل فرمائی ہے، اور ان تمام حضرات کے عمل کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں ایک مرسل روایت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خود اپنی داڑھی سے لینے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس روایت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے داڑھی کی کم از کم مقدار کا علم ہمیں ہو گیا
کہ اس سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں. اسی لیے تمام فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس پر اتفاق ہے کہ قبضہ سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں. جیسا کہ شرح فتح القدیر میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لم یبحہ احد، یعنی کسی ایک نے بھی اس کو یعنی قبضہ سے کم رکھنے کو مباح نہیں کہا کہہ کر صراحت فرمائی. اور ان کے علاوہ اور بہت سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا. اگر ڈاکٹر صاحب آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو مجمل کی تشریح اور تفسیر نہیں مانتے تو پھر بھی آپ کو اس کے وجوب قبضے کا ماننا پڑے گا، یعنی اس وجوب بمانا کہ اس سے کم نہیں کر سکتے، کیونکہ خود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہوتا ہے وہ قابل تقلید اور واجب العمل ہوتا ہے، اور وہ عمل اور قول قیاس شرعی پر مقدم ہوتا ہے، رائے پر مقدم ہوتا ہے، خاص کر اگر وہ عمل اس مسئلے سے تعلق رکھتا ہو جو عقل اور رائے سے نہ پہچانا جائے. آپ بھی جانتے ہیں کہ تعین مقدار ان چیزوں میں سے ہے جو عقل اور رائے سے معلوم نہیں ہوتے. ان کو عقل سے نہیں پہچانا جا سکتا کسی مقدار کو، جیسے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے تعین مقدار میں صحابی کا قول اور عمل یہ مرفوع روایت کے حکم میں ہوتا ہے. تو ان مرفوع احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو سامنے رکھ کر امت کے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے داڑھی کی مقدار میں اختلاف کیا کہ بھئی کتنی مقدار ضروری ہے، واجب ہے. تو پہلا مذہب اس میں شوافع کا ہے. ان کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ مرفوع حدیث پر عمل کرتے ہوئے داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے اور اس سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اور اہل حدیث حضرات کا بھی اسی پر عمل ہے. دوسرا امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کو اسی طرح چھوڑ دیں گے مگر حج اور عمرے میں اس میں سے کچھ کاٹ لیں. تیسرا مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے نزدیک جو داڑھی زیادہ لمبی ہو جائے اس سے کچھ کاٹ لیں گے، زیادہ نہیں کاٹ سکتے. اور چوتھا مذہب جو ہے وہ احناف ہے کہ احناف کے نزدیک قبضے سے زائد کو کاٹ لینا مستحب ہے. تو ان فقہا کے اقوال سے معلوم ہوا کہ امت میں سے کسی نے بھی قبضے سے کم کو جائز نہیں کہا. مزید تفصیل کے لیے آپ ان تمام فقہا کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے جس میں آپ نے کہا کہ داڑھی کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے جس پائے کی دلیل ضرورت ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس قول سے دوسری ویڈیو میں رجوع کر لیا ہے اور وہ داڑھی کے وجوب کے قائل ہو گئے. اس لیے ہم اس کی پر دلیل دینے پر کوئی تعرض نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے دونوں ویڈیو میں ناظرین کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. پہلی ویڈیو میں آپ نے کہا جی داڑھی سنت غیر مؤکدہ ہے، رکھ لو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں ہے. اب اگرچہ آپ نے اس سے دوسری ویڈیو میں رجوع تو کر لیا، لیکن حضرت جس شخص نے آپ کی صرف پہلی ویڈیو دیکھی اور آپ کی بات پر عمل کر کے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی تو ترک واجب کا گناہ کس پر ہوگا؟ دوسری ویڈیو میں آپ نے تعین مقدار پر دلیل مانگی جو ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے بیان آپ کو کر دیا، آپ نے کو بتا دی ہم نے، اور جس کو امت کے فقہاء کرام محدثین اعظام نے بھی تعین مقدار میں دلیل سمجھا اور اختیار کیا ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال اور افعال کو حجت نہیں مانتے تو پورا دین ناقابل اعتبار اور مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دین کے سارے احکام ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایات اور خود ان کے طرز عمل سے ثابت ہوتے ہیں. لازمی اور بدی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو عمل کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کر رہے ہوں گے. اگر اس بات میں اگر ہم شک کریں کہ بھئی نہیں یہ خود سے کیا تو پھر تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا. پھر کسی عمل کے بارے میں آپ کوئی قطعی یقینی بات نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ انہوں نے حضور سے دیکھ کے کیا ہے. تو دین تو اعتبار پر ہے اور صحابہ سارے عادل ہیں، سارے قابل اعتبار ہیں، اس لیے ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں، ان کو لیتے ہیں. لہٰذا ہم اس مسئلے میں اس بات کو لیتے ہیں اور لینا بھی ہمیں چاہیے کہ انہوں نے اس حکم کو بھی بیان کیا اور اس کی مقدار کو بھی متعین کیا.
دوسری بات آپ نے ویڈیو میں یہ کہی، دوسری ویڈیو میں، کہ جس دلیل سے داڑھی کے قبضے کا بڑھانا جائز ہے اسی دلیل سے کم کرنا بھی جائز ہوا۔ یہ بھی آپ نے عجیب منطق بیان کی۔ داڑھی کا بڑھانا اور لمبا کرنا احادیث کے ان 6 لفظوں سے ثابت ہے جو ہم نے شروع میں عرض کیے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، لٹکاؤ، کامل کرو، پورا کرو، لمبا کرو، زیادہ کرو اور چھوڑ دو۔ اب ان الفاظ سے قبضے سے کم کرنے کا جواز کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے یہاں قبضے سے کم کرنے کا معنی ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں تو لمبا، کثرت اور دراز کرنے کا، تو یہ معنی آپ نے کیسے سمجھا؟ دوسری گزارش یہ کہ آپ نے اس ویڈیو میں خود فرمایا کہ قبضے سے بڑھانے کے حکم کی دلیل مجھے معلوم نہیں۔ تو جو دلیل ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اس سے آپ دوسری بات یعنی قبضے سے کم کا جواز کیسے سمجھ گئے؟ تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ صحابی کے جس عمل سے قبضے سے زیادہ کاٹنا ثابت ہو رہا ہے، اس سے قبضے سے کم کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل سے بتا رہے ہیں کہ اگر کاٹنا چاہو تو اس سے آگے کاٹ سکتے ہو۔ تو اس عمل سے قبضے سے کم کرنے کا عدم جواز ثابت تو ہو رہا ہے، لیکن یعنی اسے کم تو نہیں کر سکتے، خود کہہ رہے ہیں اسے آگے نہیں کاٹ سکتے، جیسے کہ ساری امت نے بھی یہی سمجھا ہے۔ لیکن آپ اس کے خلاف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ جب وہ قطع رہے کہ اس سے آگے نہیں کاٹ سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس سے کم بھی ثابت ہو رہا ہے، تو کسی صحابی کا عمل دکھا دیں جنہوں نے اس سے کم پر بھی بات کی اور کہا جی اس سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے آخری بات جو اس ویڈیو میں کہی کہ اگر قبضے کو شرط ہم مان لیں جی کہ قبضہ شرط ہے، تو جو لوگ لمبی کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ امت میں کسی فقیہ کا بھی مفتبی قول یہ دکھا دیں کہ اس نے ایک مشت سے زیادہ داڑھی رکھنے کو ناجائز کہا ہو۔ اگر کسی نے ناجائز نہیں کہا تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو شرط کسی نے مانا ہی نہیں، شرط کسی نے رکھا ہی نہیں کہ یہ شرط ہے۔ ہاں کسی نے کہا کہ یہ بہتر ہے، اتنا ہے، جیسے ہم عرض کر چکے۔ لہٰذا ہماری مؤدبانہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ خود اپنے عمل میں آزاد ہیں، لیکن اس کو دین کے پیرائے میں لانے کی جسارت نہ کریں، اور جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس پر پوری تحقیق کر کے اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔